Bismillahirrahmanirrahim. My name is Miss Shaista. I am the teacher of Metropolitan Foundation School. अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें बहुत अच्छी होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आजकल के हालात के मुताबिक मास्क लाजमी पहने, हाथ बार बार धोएं। अगर हम इन सब पर अमल करेंगे तो कोरोना वायरस से बचे रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। आप लोग बाहर कम से कम जाएं, एक दूसरे से दूर रहें ताकि अल्लाह पाक हमें इस बीमारी से बचाए रखें। जैसा कि आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में या आप बाहर निकलते हैं तो रश होता है, तो मास्क लगा के ज़रूर जाएं। और अगर आपका कोई काम नहीं है बाहर का तो आप घर से बाहर ना जाएं। आपके पेरेंट्स आपका वो काम खुद कर देंगे, क्योंकि बच्चों में बीमारी जल्दी लग जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उन पे जरासीम जल्दी हमला करते हैं। इसलिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पार्क वगैरह में मत जाइए, बाहर गली में, रोड पे या कहीं ग्राउंड में मत खेलने जाइए। थोड़ी सी एहतियात हम लोग कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे भी सेहत रहेगी और हमारे मुल्क से ये कोरोना वायरस की बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा ताकि हम पे ये परेशानी ना आए। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल अल्लाह पाक का बाबरकत महीना रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो आज का हमारा उन्वान है रमज़ानुल मुबारक। आप सबको रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। इसे महीनों का सरदार भी कहते हैं। रमज़ान शरीफ को क्या कहते हैं? महीनों का सरदार। जो हमारे इस्लामी महीने 12 होते हैं ना, तो उसका सरदार होता है कोई, तो वो कौन सा है? रमज़ान। रमज़ान जो है इस्लामी महीनों का सरदार होता है। आप वो महीना जिसमें अल्लाह ताला ने शैतान को बंद कर देता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें और अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। इंसान जितनी भी नेकियां करता है तो अल्लाह पाक बहुत खुश होता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि इंसान नेकियां ना करे, अच्छे काम ना करे, लेकिन अल्लाह पाक कहता है कि इंसान अच्छे काम करे। शैतान हमको बहकाता है कि नमाज नहीं पढ़े, हम रोज़ा नहीं रखें, किसी की हेल्प नहीं करें, लेकिन अल्लाह पाक चाहता है हम ये छोटे छोटे से काम करें और वो हमको इसका बहुत बड़ा बड़ा अजर व सवाब अता फरमाए। इस मुबारक महीने में हमारा मुल्क पाकिस्तान 27 रमज़ान को आज़ाद हुआ और ये महीना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था और वो इस महीने के आने की तैयारी रजब से रोज़े रखकर शुरू कर देते थे। हमारे नबी जो है वो रमज़ान की तैयारी शुरू कर, जिस तरह हम लोग ईद की तैयारी करते हैं, कोई हमारा इवेंट्स होता है, शादी होती है तो हम लोग उसकी तैयारी शुरू करते हैं, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी करते थे। तो रमज़ान की तैयारी कैसे करते थे कि वो रजब के महीने से रोज़े रखना शुरू कर देते थे, थोड़े थोड़े से, बीच बीच में कभी रोज़ा रखा कभी नहीं रखा, ताकि वो चाहते थे कि प्रैक्टिस हो जाए रोज़ा रखने की और रमज़ान में बहुत आसानी से रोज़ा रख सकें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे रजब के महीने में भी रोज़ा रखते थे और शबान के महीने में भी रोज़ा रखते थे ताकि वो रमज़ान की तैयारी कर सकें। रमज़ान को अरबी में रमज़ान को अरबी में सोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। और रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। इस्लाम की जो अरकान है उसमें रोज़ा जो है इस्लाम का तीसरा रुकन है। अच्छा बच्चों, इसको पता है रोज़ा कैसे कहते हैं? आप सबको पता है रोज़ा किसे कहते हैं और रोज़ा कैसे रखते हैं? रोज़ा रखने का मतलब है कि फजर से मगरिब तक कुछ ना खाएं पिएं। इससे हमें सब्र करने का सबक मिलता है। जैसे सब्र करते हैं ना कि सब्र करो, तो सब्र करने का हमें कैसे सबक मिलता है? जैसे आप लोग मम्मा से बोलते होंगे हमें ये गिफ्ट चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। कभी कभी मम्मा पापा बोलते होंगे ना कि आज नहीं दिलाएंगे, बाद में दिलाएंगे। तो
آپ صبر کریں، آپ اس میں خاموش ہو جائیں، آپ بولیں ٹھیک ہے مما میں بعد میں لے لوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو صبر کرتے ہیں نا تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. اور اگر آپ ضد کریں گے نہیں مجھے تو ابھی چاہیے اور مجھے ابھی لینا ہے، تو اس سے مما بھی ناراض ہوتی ہیں اور اللہ پاک بھی ناراض ہوتا ہے. فجر سے پہلے ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں، اس کھانے پینے کو ہم سحری کہتے ہیں. اور فجر کی اذان کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ ہی نیت کرتے ہیں. اور روزہ رکھنے کی نیت یہ ہے وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوِیتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، میں نے رمضان کے اس روزے کی نیت کی. پھر ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں. اور پھر ہمارا جو ہے شام کو مغرب کے وقت ہمارا افطار کا ٹائم ہوتا ہے. مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہم کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. اللہ پاک نے کہا ہے کہ افطاری کا انتظام کرو. جو ہم لوگ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں نا وہ افطاری کہتے ہیں. پھر ہم لوگ افطاری کا انتظام کرتے ہیں، اس میں ہم لوگ مزے کی چیزیں بناتے ہیں، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب کیا ہوا ہوتا ہے ہم وہ سب تیاری کرتے ہیں. اور اس وقت ہم جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. افطاری کے ٹائم پر سب کو بیٹھ جانا چاہیے دسترخوان پہ اور دعائیں مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے گی وہ اللہ پاک قبول کرتے ہیں. وہ ہماری قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا میں قبول کروں گا. پھر اذان مغرب کا وقت ہوتا ہے اور پھر ہم لوگ دعا کرتے ہیں. پھر روزہ کھولتے وقت افطار کی دعا ہوتی ہے. افطار کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر توکل کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اور اس کے بعد ہم روزہ کھول لیتے ہیں. اب میں آپ کو رمضان کی کچھ باتیں بتاتی ہوں. رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں، ہر عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے. جیسے پہلے روزے سے لے کر 10 روزے تک پہلا عشرہ ہوتا ہے، 11 روزے سے 20 روزے تک دوسرا عشرہ ہوتا ہے، 21 روزے سے 30 روزے تک تیسرا عشرہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے 1 مہینے کا رمضان بولا ہے، یعنی کہ 30 دن کے روزے رکھنے کو بولا ہے. ان 30 دنوں کو اللہ پاک نے 10 دن میں اچھی نیکیاں، اچھے عمل اور اچھے ثواب کے لیے چوز کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے کہ اللہ پاک ہم کو 10 دن میں کیا ثواب دیں گے اور 10 دن میں کیا. تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہم اس عشرے میں جتنے اچھے کام کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا. اور ہمیں اس عشرے میں دعائیں پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بتائی ہے تو ہم وہ دعا پڑھیں گے بے حساب لا تعداد مرتبہ، کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے دعا پڑھنے کی. تو ہم جتنی زیادہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پہ نازل فرماتے رہیں گے، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے نا. تو اللہ پاک ہم کو بہت ساری رحمتیں عطا فرمائیں گے. تو وہ دعا کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت طلب کرتا ہوں. یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما. اس کے بعد دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ہماری بخشش فرماتے ہیں. اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہ کی معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گناہ کی معافی تو ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے، لیکن
دوسرے اشرے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جتنی زیادہ معافیاں مانگو گے میں تمہارے تمام گناہ معاف فرما دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں شیطان کو بند کر دیتے ہیں اور دوزخ کی دروازے بھی بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ پاک توفیق دے کہ ہم وہ ہر اچھا کام کریں جس میں ہماری بھلائی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو دوسرے عشرے کی دعا ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے اور ہماری بخشش فرما دیں۔ کے بعد ہے تیسرا عشرہ۔ تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہم جتنی دعائیں کریں گے، جتنی استغفار پڑھیں گے، جتنی ہم اللہ نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے جہنم سے آزاد کر دے گا، یعنی کہ ہم کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم جتنے زیادہ اچھے کام کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ہم جتنی معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معافیاں مانگتے رہیں اور جو غلط کام ہم کرتے ہیں وہ ہم چھوڑتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تیسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہم دعا پڑھیں گے اللہ پاک ہم سے اتنا ہی خوش ہوں گے۔ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ جو ہمارا تیسرا اور آخری عشرہ ہے اس میں ہمیں شب قدر نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 21 سے لے کر 30 تک 10 دن ہوتے ہیں، اس میں 5 دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو رات جاگ کر عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ 5 دن تم راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرو، استغفار پڑھو، نوافل پڑھو، تسبیحات پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ خوش ہوں گے اور ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اس عشرے میں 5 شب قدر ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 دن روزے کی رات ہم کو جاگنا چاہیے۔ ان سب شب قدر میں زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تو جب ہم 5 دن جاگ جاگ کے صرف اللہ کی عبادت کریں گے فجر تک تو اللہ پاک ہم سے بہت خوش ہوگا، اور ان 5 دنوں میں ایک دن ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں ہمیں ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ عبادت کرنے کی راتیں نصیب فرمائے، آمین۔ چلیے اب ہم آپ کو کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں جن پر ہم پورا سال عمل کرتے ہیں، لیکن رمضان میں ہمیں اور زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم پورا سال اچھے کام کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں رمضان میں اور زیادہ وہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ اب جیسے نماز تو ہم پورا سال پڑھتے ہیں اور نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ ہم بیمار بھی ہیں تو بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم کہیں راستے میں بھی ہیں تو بھی ہمیں نماز معاف نہیں ہے، کہیں ہم گئے ہوئے ہیں تو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں بیٹھ کے پڑھ لینی چاہیے، اگر ہمارے پاؤں میں چوٹ لگی ہے تو ہم کہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اس لیے ہمیں رمضان میں نماز کا اور بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی نماز پڑھنی چاہیے،
جیسے نفل نماز بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. جو نفل نماز ہوتی ہے وہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ ہوتی ہے. تو آپ جتنی نفل نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک ہم سے اور زیادہ خوش ہوں گے کہ ہم نے 5 نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قرآن پاک. قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں. 27 رمضان کو قرآن مجید بھی نازل ہوا. جو آخری عشرے میں 27واں روزہ ہوتا ہے نا، جو شب قدر کی راتیں جاگنے میں ہوتا ہے، تو اس رات ہمارا قرآن شریف بھی نازل ہوا تھا. اللہ پاک نے جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا قرآن پاک، تو وہ 27ویں شب کو نازل فرمایا تھا. جتنا ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے، ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری، ہر پریشانی کا حل بتایا ہے. عربی پڑھتے ہیں اس سے تو ہمیں ثواب ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان میں بھی قرآن پاک پڑھو، جو کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس میں کیا لکھا ہے. کیونکہ عربی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی نا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ہم اردو میں بھی ہم کو پڑھنا چاہیے، عربی میں بھی پڑھنا چاہیے، لیکن بیٹا اردو میں بھی پڑھنا چاہیے. اور اس میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اللہ پاک نے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور اس پر عمل بھی کرو. اس کے بعد ہے ماں باپ کی خدمت کرنا. اللہ پاک کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا نا بہت صلہ دیتے ہیں. اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو پسند ہے نا، وہ ماں باپ کی خدمت کرنا پسند ہے. ماں باپ جیسے بھی ہیں، ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ پاک کے بعد ماں باپ ان بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں. آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہوگی، آپ کی ماما کتنے پریشان ہوتی ہوں گی، ہے نا، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گی. آپ کو ڈانٹیں گی بھی، آپ کو ماریں گی بھی، لیکن آپ کو پیار بھی اتنا ہی کریں گی. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی بہت عزت کریں اور ان کی خدمت کریں، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارا خیال رکھا تھا کہ ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ہمارا خیال رکھ رہی ہیں. ہمیں انہوں نے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں اسکول بھیجا، ہمارے سارے کام کیے. تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ بھی ہمارے تھک جاتے ہیں. کبھی ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہمیں چاہیے ہم ان کا خیال رکھیں، ہم ان کی خدمت کریں. ان کو پانی کی ضرورت ہے تو ہم دے دیں، چھوٹے چھوٹے کام ان کے ہم خود کر دیں. اپنا روم کو خراب نہیں کریں، اپنے کپڑے پھیلائیں نہیں. تو یہ بھی ہمارا ماں باپ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ماں باپ سے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے. ہمارا غلط عمل ہماری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے. ایک یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم ماں باپ سے اچھے سے بات کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان سے غصے سے بات نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دیں گے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا بھی بہت حکم دیا ہے کہ پہلے اگر انسان اپنا خیال رکھ رہا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے. اللہ تعالیٰ کو پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے لوگ بہت پسند ہیں اور اللہ ہمیشہ ان سے راضی رہتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کھائیں یا ہمارے گھر میں جو بھی پکا ہو، اس میں سے ہم کچھ پڑوسی کو بھی دے دیں. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں، کہ ان کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے. بعض ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے برابر میں جو ہیں یا ہمارے سامنے جو ہیں تو وہ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں. لیکن ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے محلے میں ایسا ہے، کوئی ہمارے گھر سے تھوڑا دور رہتا ہے اور اس کے یہاں کھانے کو نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے مانگتے نہیں ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں. تو ہم ان کے گھر تھوڑا سا کھانے کو دیا ہے کہ لیں بھائی آپ بھی کھا لیں. تو اس طرح وہ بہت خوش ہوں گے، اور اس خیال رکھنے سے تو اللہ پاک بھی بہت خوش ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کا بھی بہت خیال رکھیں. پھر ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنے کا اللہ پاک نے بہت حکم دیا ہے.
ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. غریب پڑوس میں بھی ہو سکتے ہیں، اور غریب وہ بھی ہیں جو راستے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو روڈ پر ہوتے ہیں، جو بیچارے مانگ رہے ہوتے ہیں. مانگنے والے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس واقعی کچھ نہیں ہوتا، جو بہت غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں ان کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے. کچھ بھی ہو، آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہو، آپ کے جو کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، آپ وہ ان کو دے سکتے ہو. جو آپ کے چھوٹے ہو گئے، یہ نہیں کہ پھٹے ہوئے دے دیے خراب سے، لیکن ایسے جو آپ نہیں پہن رہے، آپ کے نئے کپڑے آ گئے تو آپ پرانے کچھ کپڑے آپ کسی غریب بچے کو دے دیں تاکہ وہ بھی پہن کے اپنا جسم ڈھانپ لے. تو اس طرح خیال رکھنے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، اور ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. جیسے آپ کے دروازے پر، گیٹ پر کوئی آیا مانگنے کے لیے، تو آپ اس کے اوپر چیخیں نہیں کہ ہٹ جاؤ میں نہیں دے رہا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. ہاں آپ کے پاس ہے تو آپ ان کو 5 روپے ہی دے دیں، 10 روپے دے دیں، یا کھانے کو کچھ رکھا ہوا ہے تو آپ ان کو کھانا ہی دے دیں. لیکن ان کو آپ غصہ نہیں کریں ان پر، ان کے ساتھ ان کو وہ نہیں کریں کہ تم بہت غریب ہو جاؤ یہاں سے، اس طرح نہیں بولیں، بلکہ بہت پیار سے ان کو کچھ بھی دے دیں تاکہ وہ چلے جائیں. اس لیے بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ پاک ہم سے بہت خوش ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کو ہر اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. یہ تھی ہماری اچھی باتیں، اچھے عمل. رمضان کے یا رمضان کے علاوہ ہمیں پورا سال ایسے ہی اچھے اچھے عمل کی توفیق ہونی چاہیے. اللہ پاک نے ہم سب کو یہ مہینہ اس لیے دیا ہے کہ ہم جب ایک عادت بنا لیں گے اچھے کام کرنے کی، تو اللہ پاک نے یہ سکھایا ہے کہ ہم پورا سال ایسے ہی اچھے اچھے کام کرتے رہیں، تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ پاک صرف رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہیں کرتے ہیں، بلکہ پورا سال وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. آپ اسکول میں اپنے فرینڈ کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں، ان کی شیئرنگ کریں، ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں. یہ سب بھی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور ہم سے بہت خوش ہوتے ہیں. بیٹا اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کی ہماری بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، اور کرونا وائرس سے کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ پاک یہ بیماری ہمارے ملک، ہماری دنیا سے ختم کروا دے، اور ہم کو سب کو صحت اور زندگی اور عافیت بخشے. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.